अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 9, एपिसोड 9। सीन शुरू होता है लेडी मेहर और अमराहा से, जहां पे लेडी मेहर अमराहा से पूछ रही होती हैं कि आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी। वो सभी आतिशदान के सामने बैठे हुए थे और वीरा उसे अपने साथ दी प्रिंट वर्क के लिए लेकर जा रही थी। वो तैयार होकर बैठी थी और वीरा का इंतजार कर रही थी, जो कि अभी तैयार हो रही थी। जी होती है। अच्छा दोस्त है तुम्हारा? सबसे अच्छा दोस्त ना? वैसे मेरा बेटा अच्छा दोस्त बनता है। और अमराहा ने जवाबन हल्का सा कहा जी, और उसके जी कहने का अंदाज बहुत कमजोर और बूढ़ा सा था। अच्छा, वो तो कह रहा था कि तुम उसकी दोस्त हो, और सबसे अच्छी दोस्त। और अमराहा सोचने लगी कि क्या वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। और फिर अचानक से ही लेडी मेहर ने बात बदल दी और कहने लगी, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे बाबा कैसे हैं और उनका बिजनेस कैसा है अब? जी वो ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो जल्दी आपका कर्ज भी वापस। इससे पहले कि वो मजीद कहती कुछ, लेडी मेहर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे बुद्धू हो, कर्ज की बात करी कौन रहा है? तुम्हें लगता है कि मैंने इसलिए तुम्हारे पापा का तुमसे पूछा है? हाँ, मुझे तो लगता है कि मुझे खामोश ही हो जाना चाहिए। और लेडी मेहर की इस बात पे तो अमराहा शर्मिंदा सी होकर उन्हें देखने लगी और चैनल तब्दील कर उन्होंने चार्ली चैपलिन की मूवी लगा ली और ऐसे देखने लगी जैसे स्कूल से छुट्टी ना करवाए जाने पर बच्चे खफा होकर वालिदैन को देखते हैं। अरे अगर आप ऐसे खफा रहेंगी तो मैं वीरा के साथ नहीं जाऊंगी। और उन्होंने नाराजगी से उसे देखा और कहा, वैसे कभी कभी ना तुम हद से ज्यादा बेवकूफी कर जाती हो। वैसे मैं हद से ज्यादा बेवकूफ ही हूँ, और ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। माँ और बेटा दोनों एक ही बात करते थे, अमराहा ने सोचा और कहने लगी, जी जानती हूँ। और इतनी देर में वीरा ने भी नशिस्तगाह में आकर चिल्ला कर कहा कि मैं आ गई। दरअसल उसने कहा नहीं बल्कि खुद को दिखा कर कहा। उसने हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों को टेल की सूरत बांधा हुआ था और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था और खुद को और प्यारा बना लिया था उसने। देखो, इसे किसी क्लब में ना लेके जाना, लेडी मेहर ने ताकीद की। जी जी नहीं लेकर जाती हूँ, वैसे भी ये क्लब मटेरियल है भी नहीं, उसने अमराहा को चढ़ाने के लिए कहा। वो तो तुम भी नहीं हो, लेडी मेहर ने भी उसे चढ़ाया। अरे सभी तो जाते हैं, एक ये अमराहा ही नहीं जाती। जाएगी भी नहीं, इसके बाप दादा की रिवायात नहीं है ये। अच्छा, तो बुराई क्या है इसमें? मुझे इस बहस में नहीं पड़ना वीरा, तुम जाओ फिल्म देखो और घर वापस आओ, लेडी मेहर ने वीरा को ताकीद की। अमराहा ने भी सिटी सेंटर में वाक़े दी प्रिंट वर्क को कई बार बाहर से देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी, और यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ बाकसरत पाए जाते थे। दी प्रिंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर था, रंगा रंग, चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद की भीड़ से सजा और संवरा। हमसे है जमाना का नारा लगाता हुआ और अंदर जाते तो लगता बाहर कोई और दुनिया तो है ही नहीं, बाहर आते तो लगता कि दुनिया तो सारी अंदर थी। वीरा उसे साथ लिए लिए घूमती रही और फिर एक जगह खड़े होकर वीरा ने अमराहा से पूछा, ये जो दो गोरे सामने खड़े हैं ना, इन्हें देखकर ये बताओ कि ये किस कौमियत के हैं? वीरा ने दो गोरे चिट्टे लड़कों की तरफ इशारा करके उससे पूछा। यूनी में भी अक्सर ही वो ऐसे सवालात उससे पूछती रहती थी, और जवाबन अमराहा ने भी कहा कि दोनों अंग्रेजी हैं, और इस बार उसे यकीन था कि उसका जवाब ठीक होगा। और वीरा ने कहकहा लगाया और कहा, दोनों अंग्रेज कैसे हुए? क्योंकि दोनों गोरे हैं। और वो एक और वजह भी ढूंढ रही थी कि वीरा के एक और बुलंदो बांग कहकहा जगमग करती गुजरगाह की शान बना। यार, एक अमरीकी है और दूसरा आयरिश, तुम फिर से गलत हो।
اچھا، اور یہ بات تمہیں کیسے پتا؟ پتا چل جاتا ہے نا، تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا کہ آئرش کسے کہتے ہیں؟ اور امراہ نے سر ہاں میں ہلا دیا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی، اور اسے کیا بتاتی کہ اس کے یہاں تو سب گورے رنگ والوں کو انگریزی جانا اور کہا جاتا ہے، چاہے بھلے وہ کینیڈا کا ہو یا پھر فرانس کا۔ اور اب مینچسٹر میں رہ کر اسے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہاں قومیت کا حوالہ دے کر کافی بات کی جاتی ہے، بلکہ بات ہی قومیت سے شروع کی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا کہ فلاں امریکی کا کافی کیفے ہے، فلاں عربی کی یہ والی شاپ ہے، اور فلاں جرمن سر کا یہ والا لیکچر، اور اسے کوفت ہوتی تھی جب اس شخص کا نام بعد میں لیا جاتا تھا اور اس کی قومیت پہلے۔ ویرا اپنے کلاس فیلوز کا ذکر کرتی تو ان کی قومیت سے ہی شروع کرتی، اور جب اسے ویرا کو کوئی بات بھی بتانی ہوتی تو بھی وہ یوں ہی کہتی، ارے وہی فلاں جس کے لمبے بال ہیں، وہ جو پتلا لمبا سا ہے، وہ جس کی گہری سبز آنکھیں ہیں، یاد نہیں آ رہا نا، مشکل سا نام ہے، ویسے ہے تو تمہارے ڈپارٹمنٹ کا، بالوں کی پونی بھی بناتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے ویرا ایک کیفے کے سامنے رکھے ہوئے ایک سے کارٹون جن کے پاس کھڑی ہو گئی، جو زبان باہر نکال نکال کر آنے جانے والوں کو چڑھا رہا تھا۔ اس جن جیسی ہی ویرا بھی زبان نکال کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اس نے تبھی امراہ کو کہا کہ میری تصویر بناؤ، کلک می امراہ۔ اور امراہ نے 2 جنوں کی تصویریں بنا دی، اور پھر ویرا نے امراہ کو کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ امراہ نے خود کو ویرا سے بہت بچانا چاہا، لیکن اس نے اسے اس جن کے ساتھ کھڑا کر دیا اور زبان باہر نکالنے کو کہا۔ وہاں انہیں یہ سب کرتے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن امراہ کو لگتا تھا کہ جیسے سبھی انہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسی جن کے پاس کھڑے ہو کر ویرا نے 2 انگلیوں کو زبان کے نیچے دے کر سیٹی بجائی، سر سے اوپر ہاتھ لے جا کر تالی بجائی، اور بائیں ہاتھ کو ہونٹوں کے کنارے رکھ کر بندر جیسی آواز بڑے شوق اور خالص جنگلی انداز سے نکالی۔ اور امراہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ میرے پرنٹ ورک میں آنے کا اعلان ہے، اور میں یہاں ایسے ہی انٹری دیتی ہوں۔ ہاں بھائی، وہ ایسی انٹری دے بھی سکتی تھی کیونکہ وہ تھی ویرا۔ تم نا بالکل جنگلی ہو، امراہ نے اس کی پونی کھینچی۔ کبھی کسی روسی کو جنگلی نہ کہنا، کیونکہ ہم بوند بوند زندگی سے جمے زندہ دلی کے گلیشیئرز ہیں، اور زندگی کا سورج ہم میں سے ہو کرنا رنگوں کو چمک دیتا ہے۔ ہم موت سی برف میں دفن سرسبز چراگاہوں کے کہکہے لگاتے ہیں، اور یہ سب صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، تو ہم جنگلی کیسے ہوئے؟ اور ویرا کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھی، ان میں احساس سے کمتری جھلکتا تھا اور نہ ہی مایوسی، بلکہ وہ کچھ اس انداز سے چلتی پھرتی اور مسکراتی اور باتیں کرتی تھی جیسے دنیا اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے، اور اگر یہ دنیا اسے خوش آمدید کہنے پر آمادہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ بہرحال اس کی پرواہ کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی الگ دنیا تخلیق کرنے کا وصف بھی رکھتی ہے اور حوصلہ بھی۔ اب اس کے بعد ویرا کا یہ پہلے سے ارادہ تھا یا وہ صرف شرارت کر رہی تھی، وہ امراہ کو ہاٹ راک کیفے لے آئی، جس کی بیرونی دیوار سے جھولتا گٹار سرخ، پیلی اور سفید روشنیوں سے منور تھا، لیکن جس کی سرخ روشنی خطرے کی گھنٹی اور بے قرار سی جھلمل کر رہی تھی۔ اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیفے ہے؟ اور جواباً ویرا نے کہا کہ ہاں کیفے بھی ہے اندر، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ تم پہلے کبھی ہاٹ راک نہیں گئی نا؟ ہاں، میں تو اس کا نام بھی پہلی بار ہی سن رہی ہوں۔ اچھا، پاکستان میں نہیں ہے یہ؟ تو کیا یہ ہر ملک میں ہوتا ہے؟ دنیا کا کون سا ایسا بد نصیب ملک ہوگا جو ہاٹ راک سے محروم ہوگا امراہ؟ اچھا، لیکن ہے کیا اس میں؟ چلو آ جاؤ اندر۔ ویرا اسے اپنے ساتھ لے آئی، اور دیواروں پہ جا بجا گٹار لٹک رہے تھے، کچھ پرانے فیشن کے کاؤ بوائے ہیٹ بھی دیواروں پر آویزاں تھے، اور اندر جاتے اسے کئی جانے پہچانے یونیورسٹی کے چہرے بھی نظر آئے۔ پھر اسے اپنی یونی کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم نظر آیا، لگ رہا تھا کہ رات ہوتے سب یہیں آ جاتے ہیں اور فیل لائک ہوم کی کیفیت میں ہے۔ اندر آتے ہی امراہ کا تو پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا گیا اور وہ گرتے گرتے بچی، اور اس کا مزاج بھی تھوڑا بگڑ گیا۔ کافی شاندار استقبال کیا اس ہاٹ راک نے تو میرا۔ ہاں شاید ابھی یہ آغاز ہی ہو۔ ویرا اس کی بات پہ ہنسی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ہاں بالکل،
اور سنو دھیان سے، ویرا نے آنکھ مار کر کہا۔ ویرا اسے بار ٹینڈر کاؤنٹر کے پاس بٹھا کر ضروری کام کا کہہ کر چلی گئی۔ بار ٹینڈر موجود نہیں تھا اور پھر بار ٹینڈر آیا جس کے دونوں بازوؤں پر کوہنیوں سے اوپر تک ٹیٹو کھدے ہوئے تھے۔ دائیں بازو پر گھنی جھاڑیوں میں سے خونخوار بھیڑیا آنکھیں چمکائے شکار پر جس لگانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور بائیں بازو پر وہی بھیڑیا اپنے شکار کی گردن دبوچے غرا رہا تھا۔ امراہ سوچنے لگی کہ کیا اس کا شکار ایک انسانی کھوپڑی تھا؟ اور امراہ نے تو کراہت سے اپنی نظریں ہی پھیر لی۔ کاکٹیل بناتے اس نے ترچھی نظروں سے امراہ کی کراہت کے تاثرات کو دیکھا، اور پھر اس نے آنکھیں ایسے چندھائیں جیسے نادیدہ شیطان کو سلیوٹ کیا اور شکار کو خوش آمدید۔ اور پھر اس نے امراہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ پسند آیا؟ اس نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کیا اور امراہ نے تو منہ بنا لیا۔ بالکل نہیں، زہر لگ رہے ہیں۔ اور امراہ کیوں جھوٹ بولتی، وہ کسی سے ڈرتی ورتی تھوڑی تھی، اور اتنی صاف کوئی کی شاید اسے توقع بھی نہیں تھی۔ اور وہ سرمستی سے ایسے سر ہلانے لگا جیسے اس پر کسی خاص نعمت کا نزول کر دیا گیا ہو، نئے شکار سے ملاقات پر اسے بے پایا خوشی حاصل ہوئی ہو ایسے۔ 2-3 بار اس نے اپنا کام کرتے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، اور اسے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے صبر کرے۔ خاموش خاموش بیٹھی یہ لڑکی اسے کتنی عجیب لگ رہی تھی، اور یہ لڑکی خاموش کیوں ہے؟ اسے تو اور وہ نہ جانے شخص امراہ کو دیکھے ایسا کیا سوچ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے پھر کہ ڈی جے نے فل والیوم میں ڈسک پلے کی۔ پہلے صرف ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا، اور باہر شام گہری ہو رہی تھی، اور پھر ہاٹ راک کے کونے اور کھدروں میں سے ہاؤ واؤ کرتا ہجوم ڈانس فلور پر جمع ہونے لگا۔ ڈسکو لائٹس تیزی سے حرکت کرنے لگی اور امراہ تو بالکل گھبرا گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اصل میں یہ کون سی جگہ ہے، اور ویرا اس کے ساتھ شرارت کر گئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے خود کو سنبھالا، جلدی سے اٹھی اور اپنی دانست میں راہداریاں پار کر کے سیڑھیاں اتر کر بار سے باہر آ گئی۔ لیکن وہ دراصل ہاٹ راک کی ہی ایک دوسرے حصے میں نکل آئی تھی جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، اور وہ تو حواس باختہ سی ہو گئی۔ دادا کو اگر یہ سب معلوم ہو جائے نا تو وہ تو اسے واپس خود لینے مینچسٹر آ جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ وہ واپس اس جگہ آئی جہاں ویرا اسے چھوڑ کر گئی تھی، لیکن ویرا کا ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ تبھی بار ٹینڈر نے فرشتہ صفتی کو گلے سے لگا کر اس سے پوچھا کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اور فوراً امراہ نے اس سے کہا کہ مجھے باہر جانا ہے۔ کس طرف سے جانا ہے باہر؟ فرنٹ ڈور تو بند ہو چکا ہے، تمہیں بیک ڈور سے ہی جانا ہوگا۔ اور فرشتہ صفتی اپنائے فرشتہ ہی بنتے انسانیت سے لبریز انداز میں اس نے کہا تھا۔ بیک ڈور کس طرف ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ان ہاٹ روک وغیرہ میں کیا اصول و ضوابط تھے آنے جانے کے، اور کہاں ان کے بیک ڈورز تھے۔ ہاتھوں کو تیزی سے نچا کر اس نے اسے بتایا کہ پچھلا دروازہ کس طرف ہے، اور امراہ کو ان بھیڑیے کھدے ہاتھوں کی حرکات کی قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور اب ڈی جے بھی ساؤنڈ بدل چکا تھا۔ اس نے جانوروں کے چنگھاڑنے کی آوازوں کو ماڈرن ہپ ہاپ میوزک کے ساتھ مکس کر کے والیوم تیز کر دیا تھا، اور امراہ کے تو رنگ اب تیزی سے بدلنے لگے تھے۔ اسے بتا کر تیزی سے کاکٹیل بناتا رہا وہ، اور اس نے امراہ کے رنگ بدلتے چہرے کو بھی دیکھا اور مزید انسانیت سے لبریز نظر آنے لگا، بلکہ جھلک پڑنے کو ہو گیا۔ اور پھر اس نے خود ہی اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ امراہ گو سے پہلی نظر میں ہی ناپسند کر چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ جانے سے وہ خود کو نہ جانے کیوں نہ روک سکی۔ وہ آگے چلنے لگا اور وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے چلنے لگی۔ 3-4 راہداریاں چل کر 2-3 بار سیڑھیاں اتر کر اس نے ایک دروازہ کھول کر کہا، یہ ہے بیک ڈور، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے پار ہو گئی، لیکن وہ تو باہر کا راستہ تھا ہی نہیں۔
फौरी सदमे के जेर असर आने से पहले उसने देखा कि वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा है जो मुख्तलिफ चीजों से अटा पड़ा था। उसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थी और वहां चंद कदम खड़े होने के अलावा तो कोई जगह थी नहीं, और बदबू के भपके दम घोंट रहे थे। हर दरवाजा धड़ से बंद हो गया और फिर फौरी लॉक भी हो गया, और चिल्लाकर उसने जो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था, उसने कहा, अब यहाँ कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। और दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूजिक को मिक्स करके चला दिया था, और हॉट रॉक कैफे का डांस फ्लोर तो अपने अरूज पर आ गया था, और अमराह की चीख उस उरूज में दब गई थी। ये क्या हो गया और कैसे? अगर कोई इस वक्त उसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज थी तो वो इस वक्त उसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा कोई और नहीं थी। बारूदे अंधियार ने उसकी आंखों में घुसकर जलना शुरू कर दिया था। उसे नजर आना बंद हो गया था और तेज सीटी की आवाज उसके दोनों कानों से सर के अंदर घुसकर दर्दनाक अंदाज से गूंजने लगी थी। जुम्बिश उस पर महाल होगी और उसका वजदान खतरे का घंटा बना टन टन बजने लगा। जिस खोपड़ी को बार टेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था, शायद वो वही खोपड़ी बन गई थी। मुर्दा, शिकार की गई और शिकार हो चुकी। उसने सर को झटका दिया। उसे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा था और दिमाग सोच ही क्यों नहीं रहा था। उसने सर को मुसलसल 2-3 झटके दिए। उसे धुंधला धुंधला नजर आने लगा और सर को झटके देने से उसकी सर में टीस सी उठी थी और वह दीवार का सहारा लेकर लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में भी वो पसीने से भीग चुकी थी और बस इतनी सी ही देर में उसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। उसका बैग उसके साथ ही था और उसके पास फोन भी तो था। उसने हाँफते हाथों से फोन निकाला और वो वीरा को फोन करने लगी। अब बेल तो जा रही थी और बेल जाती जा रही थी, लेकिन उसने फोन उठाया नहीं था। उसने मैसेज लिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों की कपकपाहट ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। और वो सारा को तो फोन करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो पुलिस को फोन कर देती और पाकिस्तानी लड़की पुलिस से बहुत खौफजदा थी कि यूं तो बदनामी हो जाएगी और बहुत ज्यादा होगी। इनके अलावा उसके पास सिर्फ चंद और दूसरे लोगों के नंबर्स थे और वो अपनी फोन बुक चेक करने लगी और आलियान पर आकर रुक गई। वो एक क्लब के किसी तय खाने में बंद कर दी गई थी और खौफ से वो कांप रही थी और फोन कॉल के बटन को पुश करने के लिए उसने अपने जिस्म की थरथराहट को काबू में किया और आलियान को फोन किया। आलियान ने फोन पिक भी कर लिया और उसने कहा, हेलो आलियान, मैं अमराहा, मुझे यहाँ किसी ने बंद कर दिया है। और अपने रोने पर काबू पाते हुए उसने बहुत देर लगाकर सिर्फ ये एक जुमला मुकम्मल किया था और आगे से बहुत ही अजीब जवाब आया। किसी ने कहा, ठीक है, तुम अभी वहीं रहो बेबी, और कोने में खाली बोतलों के क्रेट्स के पीछे वोडका रखी है, तुम इसे पी सकती हो। और हाँ, पुलिस को फोन करने की हमाकत हरगिज़ न करना, वरना तो तुम्हारी डेड बॉडी भी उनके हाथ नहीं आएगी। और हाँ, मुझे आलियान नहीं कॉरल कहते हैं। कॉरल? अमराह के हाथ से तो फोन गिर गया और उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। अमराह के तो हाथों से फोन ही गिर गया और उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। आलियान के फोन पर वही शख्स था, उसे यहां बंद करने वाला, और बारीक आसाब निचोड़ देने वाली खौफ की लहर ने तो उसके वजूद का अहाता किया। अब उसके पास एक ही हल था कि वो पुलिस को फोन करे। आलियान, वेरा और वो लड़का कौन थे? इस सवाल के बारे में सोचते उसकी जान पैरों की उंगलियों में आने लगी थी। यानी वेरा उसे बहाने से यहाँ पर लाई थी, लेकिन क्यों? ऐसे उसे बंद करने के लिए? और वो सब उसके साथ करना क्या चाहते थे? और आलियान, ये सब क्या था और वो सब क्या कर रहे थे और उसी के साथ, और क्यों? कपकपाते हाथों से उसने बैटरी को फोन में डाला और फोन हाथ में लेकर बैठ गई। अगर पुलिस आएगी तो इस क्लब में से उसे बरामद करेगी तो ये खबर तो अखबारात तक भी जाएगी
यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा और वो तो तमाशा बन जाएगी, और दादा को अगर मालूम हो गया तो वो तो उसे वापस बुला लेंगे और वो पढ़ भी नहीं सकेगी। यानी सुहाना सपना बस टूट जाएगा, बल्कि टूट ही गया। और फोन को हाथ में पकड़कर घुटनों को जोड़कर अब वो रोने लगी थी। मैनचेस्टर में पहली बार पूरी शिद्दत से वो रोती रही और रोती रही। उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था इसके कि वो पुलिस को फोन करे, लेकिन पुलिस को फोन करने के बाद उसके साथ क्या कुछ होगा ये सोचकर वो रो रही थी। ऐसे परदेश में किसी क्लब में बंद किए जाने पर और अपनी कम अक्ली पर इतनी दूर परदेश में पड़ने वाली अब तक बाहर जाने के और अंदर आने के रास्ते तक ठीक से नहीं याद कर सकी। घर से बाहर निकलने के लिए सिर्फ वो जूते ही जरूरी नहीं होते जो पहनकर बाहर जाया जाता है, बल्कि वो होशमंदी और फुर्ती भी जरूरी होती है जो गिरने ना दे, चोट तो हरगिज न लगने दे। और स्टोर में फैली बदबू अब उसे पागल किए जा रही थी। ए खुदा मेरी मदद कर, किसी को भेज मेरे लिए, वो दुआ कर रही थी और साथ ही साथ वेरा को फोन कर रही थी कि एकदम से दरवाजा खुला और सामने खुदा की भेजी हुई मदद खड़ी थी, आलियान। अमराह, उसने भी यही कहा था कि वह तेजी से उठकर और उसे धक्का देकर पीछे हटाती हुई और भागकर बाहर निकली और ऊपर आ गई। और काउंटर के पीछे खड़े मुस्कुराते हुए उस मनहूस इंसान को उसने तेजी से भागते हुए देखा और लोगों के साथ टकराती और गिरती पड़ती हॉट रॉक से बाहर निकल आई। और आलियान उसके पीछे भागता हुआ आया और उससे कहने लगा, अमराह बात सुनो। उसे वो आवाजें दिए जा रहा था लेकिन वो रुकी नहीं। और वो क्यों रुकती? अरे कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। उसने एकदम से लपक कर उसका बाजू थाम लिया और अमराह पर तो जैसे किसी ने जलता हुआ तेल ही उंडेल दिया। उसने अपने बाजू को झटके से उससे छुड़वा कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। दी प्रिंट वर्क की मसरूफ तरीन राह गुजर पर खड़े होकर कम से कम 50 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को गवाह बनाकर, तुम तीनों ने मिलकर मुझसे जो घटिया मजाक किया ना, ये उसके लिए है आलियान। उसने थप्पड़ की तरफ इशारा किया और उसे तैश से घूरती हुई तेजी से आगे बढ़ गई और सड़क पर आकर अपने लिए टैक्सी देखने लगी। गुस्से से तो उसका खून ही खोल रहा था और दुख से उसकी आंखें धुआं धुआं हुए जा रही थीं। वेरा आलियान की क्लास फेलो थी और वो तीसरा भी उनका कोई क्लास फेलो ही होगा। उसे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ क्यों किया गया था, लेकिन हाँ उसे ये मालूम हो गया था कि उसके साथ ही कर दिया गया था और बस। और यही वजह उसके लिए काफी थी आलियान को इस सब का जिम्मेदार ठहराने की और इस थप्पड़ की भी। उसने फौरन से टैक्सी रोकी और वो उसमें अभी बैठने ही लगी थी कि आलियान ने अपने पैर को टैक्सी के दरवाजे में फंसा लिया। मेरी बात सुनकर जाओ अमराह, उसने तहम्मुल से कहा और उसका चेहरा तो सुर्ख हो रहा था। अमराह ने मुंह फेर और सख्ती से उसके पैर को परे करके दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। वो घर पहुंची तो आलियान पहले से ही दरवाजे पर मौजूद था। मेरी बात सुन लो अमराह, शोर मत करना, मामा सुनेंगी ना तो उन्हें दुख होगा। हाँ तो होगा ना दुख उन्हें कि उनके बेटे ने क्या शानदार हरकत की है। नहीं, उन्हें दुख होगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। सारी दुनिया भी गवाह बनकर आ जाएगी ना तो वो कभी भी ये नहीं मानेंगी कि मैंने कुछ बुरा किया है। अच्छा धूल झोंक रहे हो ना फिर उनकी आंखों में तो तुम। उसे परे धकेलते हुए वो अंदर जाने लगी। वो उनमें से किसी की भी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आलियान ने फिर से उसका रास्ता रोका और वहीं खड़े हुए वो कहने लगा, अमराह इंसान जिंदगी में ना उस वक्त ज्यादा तकलीफ उठाता है जब वो हकीकत जाने बगैर खुद को अंधा कर लेता है और वो अपने इस अंधेपन का इलाज भी नहीं करवाना चाहता। और उसकी इस बात पर तो वो चिल्ला ही उठी और उससे कहने लगी, अच्छा तो क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे अब? वो कॉरल था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं उसके बारे में, बस वो ऐसा ही है अमराह। देखो वो किचन में मेरे पास आया और उसने मेरा फोन मांगा और 2 ही मिनट बाद उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें स्टोर में लॉक किया है।
اس سے تفصیل جانے بغیر میں جلدی سے تمہارے پاس آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم کتنی جلدی پریشان ہو جاتی ہو. اب بتاؤ کہ سب میں میرا قصور کہاں ہے امراہ؟ اور امراہ کے تو ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور اس نے کہا تم لوگ کس قدر ظالم ہو. ہر جواب آلیان اس سے کہنے لگا میں ظالم نہیں ہوں امراہ، تم مجھے ایک اور تھپڑ مار سکتی ہو لیکن تم ایسے رو نہیں، میں خود کارل سے نمٹ لوں گا. اور امراہ نے بیگ سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی اندر چلی گئی اور آلیان باہر ہی کھڑا رہ گیا. اور جب 2 گھنٹے بعد امراہ کے کمرے کی بتی گل ہو گئی تو وہ چلا گیا اور اب وہ کارل کے پاس جا رہا تھا اسے ایک گھونسا مارنے. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین بھی ختم. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آلیان جاتا ہے واپس ہاٹ راک کے کیفے میں اور ڈانسنگ فلور پر جب میوزک اپنے عروج پر تھا اور سب ڈانس کرتے ہوئے پاگل سے ہو رہے تھے اسی وقت اس نے جا کر کارل نامی لڑکے کے منہ پر زوردار گھونسا مارا. وہ لڑکھڑا کر گرا اور ہنستے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس نے میرے ڈیڈی اس کو برا کہا تھا. کارل نے اپنے ٹیٹو کی طرف اشارہ کیا. اس سے دور رہنا کارل. آلیان کی آنکھیں اب اور بھی سرخ ہو گئی تھی. کیوں تمہاری گرل فرینڈ ہے وہ؟ آنکھ مار کر اس نے کہا. وہ میری دوست ہے. اچھا دوست ہے تو تمہاری اور بھی بہت ہے، لیکن یہ کون سی دوست ہے تمہاری جس کے لیے تم نے مجھے گھونسا مارا ہے اور سنے کہ اس نے بھی تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ دیکھو اسے ہمارے یہاں کے ماحول کی عادت نہیں ہے، وہ ڈر جاتی ہے. اوہ واو، اسٹوڈنٹ پارٹی میں سے ڈرتے تو میں نے نہیں دیکھا تھا. ویسے کمال کا ڈرتی ہے وہ، بہت مزہ آتا ہے اسے تو ڈرانے میں. جب میں دروازہ بند کر رہا تھا نا تو اس کی شکل تو دیکھنے لائق تھی. اور ویسے بھی پچھلے دنوں کچھ اتنا مصروف رہا ہوں کہ فریشر کو تو وقت ہی نہیں دے سکا، تو آج تو وہ خود ہی آ گئی میرا وقت لینے. ویسے اس کا آنا تو مجھے اچھا لگا. کاش میں اسٹور میں اسے کچھ دیر اور بند رکھتا، اور کاش. اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا آلیان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا بس کہا نا کہ اس سے دور رہنے. اور اسے وہی چھوڑ کر آلیان واپس کچن میں آ گیا. وہ کچن کا ہیڈ تھا اور امراہ کے پیچھے گھر تک جاتے ہوئے اس نے اپنے مینیجر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہا ہے اور 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا. یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے اور قریب ہو جانا ہے؟ اور کارل کہا لگا کر ہنسا. اسے آج تک کسی کو تنگ کرنے میں شاید اتنا مزہ آیا اور جتنا امراہ کو اسٹور میں لاک کرنے میں آیا تھا. کارل بھی اسی ادارے میں رہا تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی. وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی. ابتدا کارل ہی نے کی تھی. اس نے ادارے میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ سوتے میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تھا. لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا اور جب اس سلسلے کی تفتیش کی گئی تو کارل نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا تھا کہ اس نے کیا ہے یہ، اور میں نے اسے خود یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور آلیان تو اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے ایک پورا مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا. اور پھر اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے آلیان نے بھی کارل کے ذمہ جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گاڑا محلول، سیاہی اور ببل گم چبا کر ڈال دی. اور پھر اسے مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ کارل ہر وقت ببل کھایا کرتا تھا. اور پھر آلیان کارل کے پاس جسے زمین کے بستر پر سونے کی سزا ملی تھی گیا اور اس سے کہا ہو گیا نا حساب برابر کارل؟ اور کارل نے پوری بتیسی نکال کر دکھائی اور کہا بالکل، اور کافی مزہ بھی آیا. اور وہ یہ مزے گاہے بگاہے لیتا رہتا تھا اور ہر ایک سے لیتا تھا اور سوچ کر ٹھونک کر لیتا. وہ کارل تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور کسی کے ساتھ بھی کر سکتا تھا اور کبھی بھی کر سکتا تھا. بڑی چوٹ بھی دے سکتا تھا اور بڑا نقصان بھی کر سکتا تھا. اور اس کی یہ عادت آج تک نہیں بدلی تھی اور آج موقع پاتے اس نے یہ کر بھی دیا. آس پاس والوں میں سے وہ کسی کو بھی چھوڑتا نہیں تھا. وہ زیادہ فلسفے اور اخلاقیات نہیں پالتا تھا. اس کے کارناموں کی فہرست مرتب کرنے کا کام بھی اس کے عتاب سے بچ جانے کی طرح مشکل ہی تھا.
وہ ایک کورل نام کے علاوہ بھی کئی ناموں سے یونی اور ہال میں جانا جاتا تھا. وہ اپنی موجودگی کے علاوہ غیر موجودگی میں بھی یاد کیا جاتا تھا اپنے کارناموں کی وجہ سے. جی ہاں, سنہری لفظوں میں, یعنی گالیوں سے مزین اور بددعاؤں سے لبالب سنہری لفظ. تو یہ تھا پہلا انٹروڈکشن کورل کا, جو کہ آلیان کا دوست بھی تھا اور دشمن بھی. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم. اگلے دن صبح ویرا نے اس کے کمرے میں آتے ہی اس کا لحاف کھینچ کر اتارا اور وہ چونکی. ارے تم رات بھر روتی رہی ہو کیا؟ اس نے پھر سے اپنی نم آنکھیں رگڑی اور کہا, تمہیں اس سے کیا؟ رونا تمہیں ہر مسئلے کا حل لگتا ہے امرہا, ویرا غصے سے بولی. ہاں لگتا ہے امرہا, میں نے تو تم سے صرف مذاق کیا تھا اور تمہیں ہاٹ راک کے اس حصے میں لے جا کر بٹھا دیا تھا, ورنہ میرا ارادہ صرف تمہیں ہاٹ راک کو اندر سے ہی دکھانے کا تھا. میں صرف تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے غائب ہوئی اور جب میں وہاں واپس آئی تو تم وہاں پہ تھی ہی نہیں, اور وہاں بہت سے ہمارے یونیورسٹی فیلوز بھی تھے, ایسے کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں تھی. میں تمہیں فون کر رہی تھی ویرا. ہاں معلوم ہے مجھے, اور میں ہنس رہی تھی کہ تم اتنی جلدی گھبرا گئی ہو کہ میں گھبرا نہیں گئی تھی. میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی ویرا, کیونکہ میں کلب کے سٹور میں بند تھی. کیا کہا تم نے؟ ویرا کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی تھی. ہاں, میں کہیں سٹور میں بند تھی. اس بار ٹینڈر نے مجھے لاک کر دیا تھا. بار ٹینڈر مطلب کورل نے؟ ویرا بری طرح سے چونکی. او, تم نے اسے کچھ کہا تھا کیا؟ تو کیا تم جانتی ہو اسے؟ امرہا ویرا سے زیادہ چونکی. ہاں, یونی میں کافی جانا جاتا ہے اسے, لیکن خیر اس بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے. ہاں, میں نے تمہارے سے چھوٹا سا مذاق کیا, اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں, لیکن امرہا تم وہاں 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی. تم آخر اتنی حواس باختہ کیوں ہو جاتی ہو؟ کیونکہ میں تم سب جیسی نڈر نہیں ہوں نا. رندھے ہوئے گلے کے ساتھ وہ چلائی تھی. تو ہو جاؤ, ہم جیسی ہو جاؤ. اب تم اتنی بڑی ہو چکی ہو, اور اب بڑی بن کیوں نہیں چاہتی تم؟ اور یہ تمہیں سٹور میں کیسے لاک کر دیا گیا؟ اتنا تیز میوزک تھا وہاں پہ, اور وہ سب لوگ, اگر کوئی مجھے وہاں دیکھ لیتا تو. کورل نے دھوکے سے مجھے سٹور میں بند کر دیا تھا. اس درندے کورل کا نام زبان سے ادا کرتے ہوئے اس کا دل تو چاہا کہ وہ اپنی زبان ہی کاٹ ڈالے. ہاں, میں مانتی ہوں کہ تیز میوزک نے تمہارے کانوں کے پردے تو ہلا ہی ڈالے ہوں گے, لیکن تمہاری عقل کے تو نہیں نا. تم تحمل کا مظاہرہ بھی تو کر سکتی تھی نا. اور ویرا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی, وہ تحمل کا مظاہرہ بھی تو کر سکتی تھی. اور امرہا, میں تمہیں فون بھی تو کرتی رہی تھی, تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھا. ہاں, کیونکہ میں غصے میں تھی اسی لیے, اور میں نے آلیان کو تھپڑ بھی دے مارا. اصل بات تو اس نے اب کی تھی. اور ویرا نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا جو بیڈ پر لحاف کے ڈھیر میں دبی بیٹھی ہوئی تھی. آلیان کہاں سے آ گیا یہاں؟ میں نے اسے فون کیا تھا نا مدد کے لیے, اور فون کورل نے اٹھا لیا, اور میں سمجھی کہ یہ دونوں ملے ہوئے اور میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اوہ گاڈ, کتنی ذہین ہو تم امرہا. پہلے تم اتنی حواس باختہ ہو گئی کہ سٹور میں لاک ہو گئی, اور پھر ایک دم سے تمہارا ذہن اتنا کام کرنے لگا کہ تم نے وہاں ساری کہانی ہی سمجھ لی کہ کس نے کیا کیا اور کیا کیا ہے. ویسے بے وقوف کی عقل ہمیشہ نقصان کے بعد ہی حرکت میں آتی ہے, ہر بار. خیر, تم آلیان سے معذرت کر لینا, اور مجھے نا آج شاپنگ کے لیے جانا ہے, پھر مجھے اپنے ٹور کے لیے کچھ تیاریاں بھی کرنی ہیں. کہو تو تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں؟ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, میں بس سے چلی جاؤں گی. اس نے اپنے نم گال صاف کیے, اور پھر وہ ہمت کر کے اٹھی, تیار ہوئی, اور روئی روئی آنکھوں کے گرد ہلکے میک اپ کی تہہ آئی اور یونیورسٹی آ گئی. وہ ابھی بھی یہ سوچ کر دہل سی جاتی تھی کہ اگر اسے سٹور میں لاک کیا جانا صرف ایک مذاق یا صرف اسے تنگ کیا جانا نہ ہوتا تو یہ اتفاق تھا, یا وہ شخص اس کے پیچھے ہی تھا کہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی
اس نے بھی کورل کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے پایا اور وہ اس سے کہہ رہا تھا گڈ مارننگ جنگل کوئین، اور امراہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور بزنس اسکول کی طرف چلنے لگی۔ اسے مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیر تک سٹور میں نہیں رکھ سکا۔ مجھے خدشہ تھا کہ تم پولیس کو فون کر دو گی، اور مجھے میری جاب کی پرواہ نہ ہوتی نا تو میں پولیس کو بھی وہاں آنے دیتا، اور اچھے لگتے نا ایسے مناظر مجھے۔ اور امراہ کو افسوس ہوا، اسے واقعی فون کر لینا چاہیے تھا۔ ویسے اگر تم کر بھی لیتی نا تو تم کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ میں تمہیں وہاں تک لے کے گیا تھا، بلکہ الٹا میں تم پر ہی یہ الزام ثابت کر سکتا تھا کہ تم چوری کی غرض سے وہاں گئی اور انجانے میں لاک ہو گئی۔ اور اس نے اتنے پیارے انداز سے یہ کہا کہ امراہ نے آنکھوں میں چنگاریاں سمو کر اسے دیکھا کہ جل مرے وہ، لیکن وہ تو شاید فائر پروف تھا، بلکہ یقیناً۔ اور آلیان تیزی سے اس کے پاس آیا تو کورل سیٹی بجاتا ہوا کھسک گیا۔ یہ کورل کیا کہہ رہا تھا تم سے؟ میں نے سننا مناسب نہیں سمجھا۔ اور دیکھو امراہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم بے فکر رہو۔ وہ تھوڑا سا شرارتی ہے، اور ویسے بھی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ اسے یونیورسٹی سے ہی نکال دیا جائے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور میں نے آج تک کبھی کسی کو ایسے ہٹ نہیں کیا۔ ہمت کر کے اس نے جلدی سے کہہ ہی دیا۔ ہر جواباً آلیان کہنے لگا کہ اچھا تو مطلب وہ خوش نصیب صرف میں ہی ہوں؟ اور جواباً امراہ نے کہا میں تم سے شرمندہ ہوں۔ اور آلیان نے اس کی سرخی مائل آنکھوں کی طرف دیکھا۔ وہ جب ان آنکھوں کی طرف دیکھتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ جیسے بس ابھی ان میں سے آنسوں کا دریا نکلے گا اور سب بھیگ جائے گا۔ اچھا لیکن تم شرمندہ نظر تو نہیں آ رہی؟ تو کیسے نظر آیا جاتا ہے شرمندہ؟ یعنی معافی بھی وہ مانگنے آئی تھی اور غصہ بھی وہی کر رہی تھی۔ ویل ایسے تو نہیں جیسے تم ہو ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ معافی مانگنے آئی تھی تو بدلے میں یہ سننے آئی تھی کہ کوئی بات نہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تو اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ارے سنو تم اتنی ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ اور وہ خاموش رہی۔ اچھا ٹھہرو، ادھر مجھے دیکھو، تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور وہ اسے دیکھنے لگی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا، اور جب پھر آنکھیں کھولی تو پین پر پھونک ماری اور پین کو جادو کی چھڑی کی طرح گول گول گھما دیا۔ یہ کیا ہے؟ امراہ اس کے بچگانہ انداز پر تو ہنس بھی نہیں سکی تھی۔ ارے جادو نا، اب پھر سے سب پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ میں نے وقت پر نا اپنا جادو چلا دیا ہے، میں نے کل کی رات کو ہماری زندگی میں سے نکال دیا ہے، اب سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی رہے گا۔ اور اب امراہ کو ہنسی بھی آ گئی۔ تم سب اتنے عجیب و غریب کیوں ہو؟ اچھا اور تم اتنی سمجھدار کیوں ہو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے جادو کے پین کو اپنی ناک پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب بادام کھاتے ہیں نا، ہم سب سمجھدار، عقل مند، فہم والے انسان ہیں۔ کیا اطراہٹ تھی امراہ کی۔ ہاں بھائی ہم سب تو بلیاں اور چوہے کھاتے ہیں، اسی لیے اتنے عجیب و غریب ہیں۔ بلی چوہے، اوہ کتنے گندے ہو نا تم۔ امراہ اپنی اطراہٹ جھٹ بھول گئی اور آلیان نے خواہش کی کہ کاش اس کے ہاتھ میں پکڑا پین واقعی جادو کا ہوتا اور وہ اس لمحے اس آنکھ کو یہیں روک لیتا اور امراہ کو جامد کر دیتا، اور پھر اس کی ناک کو پکڑ کر دائیں بائیں کرتا اور کرتا ہی رہتا۔ کاش یہ جادو بھی کبھی اس کے ہاتھ آ جائے۔ ارے سنو، یہ پھر سے کرنا۔ اور وہ پھر سے وہی فرمائش کیے بنا رہ ہی نہیں سکا تھا۔ کیا پھر سے کرنا؟ وہی جو بلی اور چوہے کے نام پر تم نے کیا ہے۔ اف خدایا تم نا سب پاگل ہو، یہ کہتے ہوئے امراہ جانے لگی، اور اس نے اسے روکا اور کہا
تم نے کبھی کسی کو چیلنج کیا ہے؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آیا. نہیں، وہ رک گئی. تو میں تمہیں کروں؟ وہ گفتگو کو لمبا کر رہا تھا یا پھر وقت کو؟ امراہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ ڈو اور ڈائی. اور اس کی آنکھیں ایسی شرارت سے سکڑ گئیں جیسے اس خیال سے محسوس ہوتی ہوں کہ مرنا مرانا تو ہو چکا، اب آگے کی سوچو. اب یہ کون سا نیا پاگل پن ہے؟ ارے ہم سب دوست کرتے ہیں یہاں پہ، سارا مینچسٹر ہی کرتا ہے. ہاں تو سب باولے ہو کیا؟ امراہ کھی کرنے لگی. باولے؟ ویسے تم چاہو تو میں تمہیں کوئی آسان سا ٹاسک دے سکتا ہوں، جیسے سوئمنگ، رننگ، سائیکلنگ، کچھ بھی، اور شطرنج بھی. ویسے تم ہمیشہ ایسے ہی باتیں کرتے ہو. امراہ کی کھی کہکہے میں بدل گئی. اچھی ہے نا میری باتیں؟ ویسے تم ڈر رہی ہو ہے نا؟ تم نا بے وقوف ہو. امراہ استہزائیہ ہنسی. اور تم خوف زدہ ہو. وہ بھی استہزائیہ ہنسا. پہلے اپنا علاج کرواؤ. اس نے انگلی اٹھا کر اس کے سر یعنی دماغ کی طرف اشارہ کیا. اور جواباً آلیان کہنے لگا، ہاں تم بھی اپنا. ڈر کا کوئی علاج نہیں ہے ویسے. میں اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کرتی آلیان. اسے ڈر والا طنز برا لگا تھا. اور جواباً آلیان نے کہا کہ ہاں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ خوف کو کئی نام دے دیتے ہیں. اور امراہ نے کہا، تم بہت زیادہ سنگ کی ہو. اور ساتھ ہی وہ چلنے لگی، یعنی کہ وہ یہ کہنے جا رہی تھی کہ اب تم جاؤ. لیکن آلیان بھی بہت ڈھیٹ تھا. کہنے لگا، کیا وہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگا. مطلب کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا. او خدایا، تم لوگ اور تمہاری تیز مرچ جیسی زبان. انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے نا. وہ باز آنے والا نہیں تھا. خدا کے لیے بس کر دو آلیان. ہاں، اور دیکھو وہ واسطے دینے پر بھی آ جاتے ہیں. یعنی تم نہیں سدھرنے والے. بتاؤ کیا چیلنج ہے تمہارا؟ پکا؟ دیکھو وہ جلدی پھیل بھی جاتے ہیں. اور آلیان نے جیسے یہ کہا تو امراہ کا تو کہکہا ہی بلند ہو گیا. اچھا سنو، یہ سوئمنگ، سائیکلنگ وغیرہ نا مجھے نہیں آتی، تم کچھ اور کہو. اچھا تمہارا مطلب ہے کوئی آسان سا؟ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا. وہی جو مجھے آتا اور میں کر بھی سکوں. اچھا ویسے یہاں قریب ہی نا ڈاگ بال ہے، مجھے نہیں کرنا کچھ کتوں وغیرہ کے ساتھ. وہ فوراً کہہ اٹھی، ارے وہاں کتے نہیں ہیں، ایک گیند ہے، بوتل ہے. تمہیں گیند سے بوتلوں کو گرانا تو آتا ہی ہوگا نا. تم 3 بار پریکٹس کر سکتی ہو، پھر تمہیں گیند سے ساری بوتلوں کو گرانا ہوگا. ویسے میں نے لائف میں اتنا آسان چیلنج دیا نہیں ہے کسی کو. تم مشرق سے ہو تو چلو. اور امراہ سوچنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوں. مشرق والے نا سب کر سکتے ہیں، سمجھے؟ ہاں سمجھ جاؤں گا. روسی ٹائیگر کو ساتھ لاؤ گی؟ بالکل، بلکہ ضروری. ارے ٹھہرو ذرا، پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ کن دنوں میں بیمار ہوتی ہے اور سیزن کیا ہے اس کے لاچار ہونے کے. یعنی آلیان چاہ رہا تھا کہ وہ ویرا کو ساتھ نہ لائے، یا کب کوئی ایسا دن آئے جب اس کے ساتھ ویرا نہ ہو. نہیں، وہ ہمیشہ چاقو چوبند رہتی ہے آلیان. اچھا تو یہی بتا دو کہ اسے ضروری کام کب کب ہوتے ہیں. ویسے میرے لیے تو وہ ہمیشہ ہی فارغ رہتی ہے. اور تم دونوں میں کیٹ فائٹ کب کب ہوتی ہے؟ ہم میں نا بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی ہے اور وہ ایک اچھی لڑکی ہے. اچھا تو پھر یہی بتا دو کہ وہ کب تک بری بن جائے گی. اوف خدایا. اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ مان ہی گیا اور اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے آ جانا دونوں ہی. لیکن کچھ ہوا ایسا کہ ویرا اس کے ساتھ آ نہیں سکی کیونکہ اسے نیوز پیپر کے آفس جانا تھا. لیکن اس نے امراہ کو بڑی دیر لگا کر یہ سمجھا دیا تھا کہ گیند کو کس طرح سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور کس ٹیکنیک سے پھینکنا ہے. اور اس کے بعد
वो डॉग बॉल में चली भी गई, जहां पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का काफी रश था। इसके बाद क्या हुआ, वो चैलेंज पूरा कर सकी या नहीं? वो जो उसने कहा था कि मशरकी लड़कियां सब कर सकती हैं, समझे। लेकिन होने वाला है अमराह को काफी मुश्किलात का सामना, क्योंकि वो गेंद ही उसे उठानी लग रही है बहुत ज्यादा मुश्किल। क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ पे लोगों को एक सोफा ही उठाना पड़ जाए या कोई आम सी चीज भी इधर उधर रखनी पड़ जाए तो 2-3 लोग मिलकर ही ये काम करते हैं। तो ऐसे में क्या हालत होने वाली है अमराह का, और वो किस तरह से चैलेंज को करेगी पूरा, और क्या क्या बंडर्स वो करेगी, जानेंगे आने वाली एपिसोड में। जरूर बताइएगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।